नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम रब्बि इश्रह ली सदरी वयस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली रब्बि ज़िदनी इल्मा रब्बना फ़क़िहना फ़िद्दीन अल्लाहुम्मा इन्नी अस्अलुका इल्मन नाफ़िअन व अमलन मुतक़ब्बलन व रिज़्क़न तय्यिबन वासिआ। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। हम बात कर रहे थे हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम के वाक़े की, और वहां से हम वहां तक पहुंचे थे कल आयत नंबर 62 से ऑनवर्ड कि हजरत मूसा अलैहिस्सलाम जो थे, जब उनके लोग डर रहे थे, यानी कि ये आप इमेजिनेशन में लेकर आए कि आप बहरे कुलसम में हजरत मूसा अलैहिस्सलाम अपने अहले ईमान वालों के साथ खड़े हैं और अल्लाह के हुक्म से जब आपने असा मारा तो उसमें से रास्ता बन गया और आप अल्लाह का नाम लेके तवक्कल करके आपने उस रास्ते पे चले और दरिया आपने क्रॉस कर लिया। वैसे आप लोग मिड में थे तो पीछे से फरौन और उसके लश्कर भी आ गए, और जिस पर देख के उनकी कौम डरी, बनी इसराइल के लोग, कि अब हम पकड़े जाएंगे, हम मारे जाएंगे। लेकिन हजरत मूसा अलैहिस्सलाम को अल्लाह पे यकीन था। उन्होंने कहा कि अल्लाह ताला भी ऐसे हालात में हमारी जरूर रहनुमाई करेगा। बाजार मालूम ये होता है कि हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने वही इलाही की वजह से अपना जो असा समुंदर पे मारा तो वो दो हिस्सों में बट गया और दरमियान में काफी कुशादा रास्ता बन गया और रास्ता खुश्क भी फौरन हो गया। नीचे दलदली जमीन नहीं थी, एक तरफ का पानी भी साकिन जामिद पहाड़ की तरह खड़ा का खड़ा रह गया और दूसरी तरफ का भी। लेकिन स्कॉलर्स कहते हैं कि ये खुश्क रास्ता नहीं था बल्कि 12 रास्ते बने थे। ये ना कुल्लू फरकिन के अल्फाज भी इसको कहते हैं कि समुंदर में 12 रास्ते बने और बनी इसराइल के 12 ही कबीले थे और हर कबीले के तकरीबन 12,000 अफराद थे जो हिजरत करके आए थे। इस लिहाज से इन मुहाजिरीन की तादाद 1,44,000 बनती है और बाद जगह कहा जाता है कि ये तादाद 1,20,000 थी, और जबकि फरौन के लश्कर की तादाद इनसे भी बहुत ज्यादा थी। तो आयत नंबर 64, 65 और 66 जो हमने पढ़ी, तो अल्लाह ताला ने मोजज़ाना तौर पे बनी इसराइल के लिए नजात की राह पैदा कर दी और बनी इसराइल इसमें से गुजर के बखैर आफियत बहरा कुल्ज़म के दूसरे किनारे पे पहुंच गए। उस वक्त फरौन का लश्कर इन्हीं रास्तों से गुजर के समुंदर पार करने की तैयारियां कर रहा था। तो इसी वक्त हजरत मूसा अलैहिस्सलाम को एक ख्याल आया कि ऐसा करता हूँ, मैं दोबारा समुद्र पे असा मारता हूँ ताकि पानी आपस में मिल जाए और फरौन का लश्कर इन तक ना पहुंचे। लेकिन उसी वक्त अल्लाह ताला ने मूसा अलैहिस्सलाम को वही की कि समुंदर को इसी हाल में पहाड़ों की तरह खड़ा छोड़ दो, क्योंकि अल्लाह की मर्जी सिर्फ यही नहीं कि बनी इसराइल इन फरौनियों से नजात पाए, बल्कि ये भी थी इस जालिम कौम को समुंदर में गर्क करके सफा हस्ती से नीस्तो नाबूद कर दे। फरौन और आले फरौन अगर बनी इसराइल का ताकुब ना करते या समुंदर से ही वापस चले जाते तो उनका सिर्फ इतना नुकसान होता कि एक गुलाम कौम हाथ से निकल गई, मगर अल्लाह की मशीयत पूरी ना होकर रहती। उनको उनकी हलाकत ही उन्हें मुकामे हलाकत तक खींच के लाई थी। और यहीं पे हमारी बात हो रही थी कि हर इंसान अपने मुकद्दर गाह पे खुद पहुंचता है, यानी कि जहां पे उसकी डेथ, जहां पे उसकी मौत अल्लाह ने लिखी होती, वो बंदा खुद चलकर वहां पे जाता है। और ये फरौन और उसके जो लश्कर थे, अल्लाह ताला उनको इबरत बनाना चाह रहे थे, उनको उनकी पूरी उनके लोगों को समुद्र में गर्क करना चाह रहे थे, क्योंकि ये फरौन था जो बहुत बड़े बड़े अल्लाह अपने रब होने के दावे करता था। ठीक है जी, ये आयत हमने 66 तक यहाँ तक पढ़ी। आयत नंबर 67 है। जी, इन्ना बेशक फी जालिका इस किस्से में ली आया निशानी है, वमा कानू और नहीं है अक्सर उनमें से मोमिनीन ईमान लाने वाले। तो बेशक इस किस्से में निशानी है लेकिन ये अक्सर ईमान लाने वाले नहीं है। आयत नंबर नेक्स्ट है 68, व इन्ना रब्बा का, और बेशक तेरा रब जबरदस्त अल अजीज और रहीम मेहरबान है, कि आपका रब गालिब और मेहरबान है। तो यानी कि इस वाक़े में हर तरह के लोगों के लिए निशानी है। जालिमों के लिए निशानी ये है
کہ اپنی کرتوتوں کی سزا اللہ تعالیٰ کی گرفت سے بچ نہیں سکتے، اور اللہ تعالیٰ کا دستے قدرت انہیں ایسے راستوں سے مقام ہلاکت کی طرف کھینچ لاتا ہے جن کا انہیں وہم و گمان بھی نہیں ہوتا۔ اور ایمان والوں کے لیے نشانی کیا ہے؟ کہ اللہ تعالیٰ آزماتا ضرور ہے، انہیں تکلیفیں پہنچتی ہے، لیکن اللہ تعالیٰ مظلوموں کی مدد کرتا ہے اور ظالموں کو تباہ و برباد کر دیتا ہے۔ اور آیت نمبر 68 میں کہ ایسی واضح نشانیاں دیکھ کر بھی منکرین حق، یعنی کہ حق کا انکار کرنے والے کم ہی مان لاتے ہیں، ایسے لوگوں کو سزا دینے کے لیے اللہ تعالیٰ یہاں پہ لکھا جا رہا ہے عزیز ہے، پوری قدرت رکھتا ہے، زبردست ہے، اور لیکن فوراً سزا اس لیے نہیں دیتا کیونکہ وہ رحمان ہے، رحیم ہے۔ اب میں نیکسٹ پیج شیئر کرتی ہوں۔ وَتْلُو، اور پڑھ کر سنا، علیہم ان کو، نباع بڑی خبر یا حال خبر، ابراہیم کا۔ جیسے میں نے آپ کو شاید سورہ شورى میں پہلے بتایا، اس میں کم و بیش 7 انبیاء کے واقعات بیان کیے گئے ہیں، جس میں سے پہلا ہم نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کا پورا پڑھا کہ کیسے فرعون خدائی کا دعوے دار تھا، اور اللہ تعالیٰ نے اس کا کیسا انجام کیا کہ اس کو اور اس کے ساتھ جتنی اس کی لشکر تھی اس کو سمندر میں ان کو غرق کر دیا۔ اور باقی آگے جا کے قرآن کے کچھ اور جگہ پہ یہ بیان کیا جاتا ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے فرعون کی لاش کو ایز اے عبرت جو تھا وہ اس کو سیف رکھا تاکہ لوگوں کو عبرت حاصل ہو۔ ٹھیک ہے جی، تو یہ ہمارا حضرت موسیٰ علیہ السلام کا قصہ یہاں پہ ختم ہوا۔ دوسرا ہم یہاں پہ شروع کریں حضرت ابراہیم علیہ السلام، تو یہاں پہ آتا ہے نیکسٹ میں آیت نمبر 69، اور پڑھ کر سنا ابراہیم کا حال، پڑھ کر سنا دو۔ ٹھیک ہے، اب ان کا حال کیا تھا؟ جب قالا کہا انہوں نے، لی ابی اپنے باپ کو۔ تو آیت نمبر 69 سے لے کے 104 تک حضرت ابراہیم کے اس دور کا قصہ بیان ہوا ہے کہ جبکہ آپ علیہ السلام پہ نبوت پر سرفراز ہو چکے تھے، اور بہرحال ہم یہ تفصیل پڑھتے جاتے ہیں اور دیکھتے جاتے ہیں کہ کیا تفصیل تھی۔ وقومہ، اور اپنی قوم کو، ما تعبدون، ما کیا، کس چیز کی، تعبدون تم عبادت کرتے ہو۔ جب انہوں نے اپنے باپ اور اپنی قوم کے لوگوں سے کہا کہ تم کس چیز کو پوچھتے ہو۔ اب یہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا واقعہ ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا جو قصہ ہے یہ قریش مکہ سے بڑی مناسبت رکھتا ہے، کیونکہ کسی بھی ریلیجن کے لوگ ہر کوئی سب حضرت ابراہیم کے فالوورز کہلانا کا دعویٰ کرتے تھے، اور حضرت ابراہیم علیہ السلام وہ ہستی ہیں جنہوں نے اپنی ساری زندگی شرک کے خلاف جہاد میں گزاری، اور اس راستے میں آنے والی ہر مصیبت، ہر پریشانی، ہر اذیت اور ہر تکلیف کو خندہ پیشانی سے برداشت کیا۔ جبکہ قریش مکہ اپنی اس اتباع ابراہیمی کے دعوے کے باوجود سر سے لے کے پاؤں تک شرک میں ڈوبے ہوئے تھے، یعنی کہ قریش مکہ کہتے تھے ہم حضرت ابراہیم کے فالوورز ہیں، لیکن اس کے باوجود کیا تھا؟ شرک میں ڈوبے ہوئے تھے۔ انہیں یہ اعتراف بھی تھا کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام خالصاً توحید پرست اور شرک سے بیزار ہیں سخت، اور یہ بھی اعتراف تھا کہ عرب میں شرکیہ رسوم حضرت ابراہیم علیہ السلام کی وفات کے صدیوں بعد رائج ہوئی۔ اب یہاں سے واقعہ شروع ہوتا ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی جو قوم تھی سر تاپا شرک میں مبتلا تھی، یعنی کہ سر سے لے کے پاؤں تک۔ دوسروں کا کیا ذکر کیا جائے، آپ کے جو والد تھے آزر، نمرود کے دربار میں شاہی محنت تھے، یعنی کہ خود بت تراش تھے اور بت فروش بھی تھے، یعنی کہ بت بناتے بھی تھے اور بت بیچتے بھی تھے، یعنی کہ ان کا جو معاش تھا، ان کا جو کاروبار تھا وہ بت گری اور بت فروشی تھا، اور ان کو جو اچھی پوسٹ حاصل ہوئی تھی وہ اسی وجہ سے ہوئی تھی کہ وہ بتوں کو بناتے تھے۔ اور ایسے باپ کے گھر اور ایسے ماحول میں حضرت ابراہیم علیہ السلام پیدا ہوئے، اس لیے وہ بعض اسکالرز کہتے ہیں کہ حضرت ابراہیم کے جو والد تھے وہ مسلمانی تھے، بعض اسکالرز یہ کہتے ہیں کہ ان کے چچا کا نام تھا لیکن انہوں نے ان کو پالا تھا
تو چچا بھی جو ہوتا ہے یہ بھی والد کے قائم مقامی ہوتا ہے. تو اپنے باپ اور اپنی قوم سے حضرت ابراہیم نے جو پہلا سوال یہی کیا کہ ان پتھر کے بتوں اور مورتیوں میں کیا خصوصیت ہے کہ تم ان کی پوجا کرتے ہو؟ آخر تم نے ان کو کیا سمجھ کے پوجا کرتے ہو؟ ان کو کیوں نظریں اور نیازیں دیتے ہو؟ اب یہ وہ بات تھی کہ جب بھی آپ پہ نبوت نہیں آئی تھی، ابھی آپ ایک کامن لے مین تھے، چھوٹے بچے تھے، تقریباً 10-12 سال کے آپ بچے تھے. تو آپ کے ذہن میں، کیونکہ اللہ تعالیٰ جب اپنے نبیوں کو چنتے ہیں تو ان کی بچپن سے ہی ان کے اندر ایک عقل، فہم اور حکمت ہوتی ہے. وہ بچپن میں تھے اور وہ سوچتے تھے کہ یہ جو میرا باپ ہے یہ اپنے ہاتھ سے بتوں کو تراشتا ہے، مطلب ان کو سکلپچ کرتا ہے، بناتا ہے، اور پھر ان کو بنا کے جب کر لیتا ہے تو پھر ان سے کہتا ہے جی میرا نفع مجھے دے، میرا نقصان میرا، اور اپنی تمام پرابلم ان کے سامنے پیش کرتا ہے. حالانکہ یہ کیسے بت ہیں، یہ کیسے خدا ہے کہ یہ تو اپنے آپ کو بھی نہیں بنا سکتے، ان کو بنانے والا بھی انسان ہے. اگلی نیکسٹ آیت ہے، قالو کہا انہوں نے، نعبدو، نون میں نے ہم، اور آگے اب، ہم عبادت کرتے ہیں، اسنامن، اسنام کہتے ہیں بتوں، بت کو، اور اسنام سنم کہتے ہیں بت کو، اور اسنام کہتے ہیں بتوں کی، اس کا پلورل. فانا ذلو، ذل، اور ہم ہمیشہ رہتے، ٹھیک ہے، ہم جمے بیٹھے رہتے، ذل، لہا، ان پہ، عاکفین، عاکفین اعتکاف سے لفظ ہے، عاکفین، عاکف یعنی کہ موتکف یا مجاور، ٹھیک ہے، عقوف سے ہی لفظ ہے. تو وہ کہنے لگے ہم بتوں کو پوجتے ہیں اور ان کی پوجا پر قائم ہیں. آیت نمبر 72، قالا، کس نے کہا؟ ابراہیم علیہ السلام نے، حل، کیا، یسمعونکم، یہ میں نے وہ، اور آگے سماعت یعنی کہ سننے سے، اور کم تم، وہ تمہاری باتیں سنتے ہیں، اس جب تدعونا، جب تم پکارتے ہو. اب ابراہیم علیہ السلام نے بڑا کیوٹ سا سوال کیا. پہلے تو آیت نمبر 71 میں انہوں نے یہ کہا نا کہ ہم بتوں کو پوجتے ہیں اور ہم اس پر قائم ہیں، یعنی کہ ہم اپنے اس ریچول پہ، ہم اس عبادت پہ قائم ہیں کہ ہم یہ بت بناتے ہیں اور ہم ان کو پوجنا ہے. تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے بڑا ایک سوال ان سے تھاٹ فل سا کیا، اچھا اگر تم ان کو پکارتے ہو تو یہ لسن کرتے ہیں، تمہاری بات سنتے ہیں، او ینفعونکم، او یا ینفع، یہ میں نے وہ، اور آگے نفع، اور کم، یا تمہیں نفع دیتے ہیں، او یا یہ ضرونا، زر ہوتا ہے نقصان، تو یا نقصان پہنچا سکتے ہیں. یعنی کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کہا یہ تمہیں لسن کر سکتے ہیں، یا تمہیں کچھ فائدہ دے سکتے ہیں، نقصان دے سکتے ہیں. قالو، کہا انہوں نے، بلکہ، وجدنا، جد ہوتا ہے پانا، اور نہ ہم نے پایا، آباءنا، ابانا اباؤ اجداد سے، اپنے اباؤ اجداد کو، کذالک، میں نے فار ایگزامپل یا مانت، اور ذالک یہ اسی طرح، یفعلون فیل سے ہے، فیل ڈوئنگ ایکشن، کہ وہ ایسے ہی فیل کرتے تھے، یہی کام کرتے تھے. تو اب حضرت ابراہیم علیہ السلام کی جو ان کے زمانے کے جو قوم تھی، انہوں نے کہا کہ ایکچولی ہم اپنے آباؤ اجداد کو ایسے ہی کرتا دیکھتے آ رہے، مطلب انہوں نے یہ لاجک دی. تو اب یہاں پہ پتہ چلتا ہے کہ ان کی قوم کے لوگوں نے جواب میں کہا کہ تم نے ان سے متعلق نہایت حقارت کے لہجے میں سوال کیا ہے، حالانکہ یہ ہمارے لیے بڑی قابل مقدس احترام کی چیزیں ہیں، اور یہی وجہ ہے کہ ہم عجز و نیاز سے سر جھکائے ان کے سامنے بیٹھے رہتے ہیں. یہ جو لکھا جانا نا عاکفین، یعنی کہ ہم اتنا مجاور بن کے ان کے سامنے بیٹھے رہتے ہیں. اب حضرت ابراہیم علیہ السلام کی جو قوم تھی حقیقتاً ستارہ پرست تھی، اور وہ سیاروں کی انسانی زندگی پہ اثرات کی شدت سے قائل تھے. انہوں نے ہر سیارے کی روح کی ایک تصویر اپنے ذہن میں بنائی رکھی تھی، اور پھر اس تصویر کے مطابق ان کے مجسمے یا بت بنائے جاتے تھے. مثلاً کوئی سورج دیوتا کا مجسمہ تھا، کوئی چاند دیوی کا تھا، اور ان کا عقیدہ یہ تھا کہ جب سیارے کا وہ مجسمہ، اس سیارے کی روح کا اس سے خاص تعلق ہوتا ہے، اگر ان بتوں کی پوجا پاٹ کریں گے تو سیاروں کے غضب سے اور ان کے مضر اثرات سے محفوظ رہیں گے. اور یہ سب کام ایکچولی ان کی سپرسٹیشن تھی، ان کا وہم تھا، ان کا قیاس تھا.
اس کی دلیل ان کے پاس کچھ نہیں تھی، کیونکہ دلیل انہوں نے کیا دی تھی کہ ہم کیوں ان کو پوچھتے ہیں، کیونکہ ایکچولی ہمارے آباء و اجداد ان کو پوچھتے ہیں. اور جب حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ان سے سوال کیا کہ جب تم پکارتے ہو تو یہ جواب دیتے ہیں، تو انہوں نے کہا نہیں، جواب تو نہیں دیتے. بھلا پتھر کے خود ساختہ بتوں کا سننا یا سن کر جواب دینے سے کیا کام. یعنی کہ حضرت ابراہیم نے ان کے ذہن میں ایک غور ڈالنے کی، فکر ڈالنے کی بات دی کہ اچھا یہ تمہارا جواب نہیں دیتے، اچھا تو پھر ایسا کرو. اگلا سوال انہوں نے پوچھا کہ بت تمہارا کام کوئی سوار سکتے ہیں یا بگاڑ سکتے ہیں؟ پھر بھی انہوں نے جواب دیا کہ نفی میں جواب دیا کہ جو بت بھلا اپنی وجود، اپنی حفاظت یا اپنی بقا کے لیے عقیدت مندوں کے محتاج ہوں، نہ سنتے ہوں نہ بولتے ہوں، وہ اپنی عقیدت مندوں کی کون سی حاجت پوری کر سکتے ہیں، ان کی کون سی تکلیف دور ہو سکتی ہے. حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنی قوم کے مشرکوں سے جو سوال کیے وہ ایسی صفات تھی جن کا ایک معبود حقیقی میں پایا جانا لازمی تھا. ٹھیک ہے جی. اب ہم دیکھتے ہیں آگے، آیت نمبر 74 تک ہم نے کی. 75 پہ دیکھتے ہیں. قولا کہا، کس نے؟ ابراہیم نے. آفا رأیتم، آفا آ حمزہ کے اوپر جب زبر ہو تو کیا؟ میں نے پس، را میں نے دیکھا، اور تم کیا تم نے دیکھا؟ ما کنتم، ما جو کنتم تم، تعبدون جو تم عبادت کرتے ہو، جس کو تم پوچھتے ہو. اچھا جی. اب حضرت ابراہیم نے پھر ان سے پھر یہ سوال کیا، کیا تم نے دیکھا ہے کہ جن کو تم پوچھتے ہو، انتم تم، وآباؤکم اور تمہارے آباء و اجداد، الاقدمون قدم سے ہے، تمہارے باپ دادا اگلے، یعنی کہ تم بھی اور تمہارے اگلے باپ دادا بھی. فَإِنَّهُمْ پس بے شک وہ، عدوٌ دشمن ہے، لی میرے، الا مگر، رب العالمین، رب العالمین تمام جہانوں کا رب. با محاورہ ہے کہ وہ میرے دشمن ہے مگر اللہ رب العالمین میرا دوست ہے. آیت نمبر 75. الذی وہ جس نے، خلقنی خلق پیدائش، نی مجھے خلق کیا، مجھے پیدا کیا، فہو پس وہی، یہدین یہدین ہدایت سے ہے کہ وہی مجھے ہدایت دیتا ہے. جس نے مجھے پیدا کیا وہی مجھے راستہ دکھائے گا. والذی اور وہ جو ہوا، والذی اور وہ ذات ہوا جو، یطعمونی کہ وہ مجھے کھلاتا ہے، وہ یسقین، یسقین میں لفظ کیا نکلا؟ ساقی، پانی پلانے والا، وہ مجھے پلاتا ہے اور وہ مجھے کھلاتا ہے اور وہ پلاتا ہے. وَإِذَا اور جب، مرضتُ میں بیمار ہوا تو وہ یشفین شفا دیتا ہے. یہیں پہ ہم دعا کرتے ہیں اسی آیت کو وسیلہ بنا کے، یا اللہ یا رحمان یا حیو یا قیوم، اللہ تعالیٰ یہ سب ڈینگی کے شکار ہوئے ہیں، اللہ تعالیٰ کورونا بھی چل رہا ہے، ڈینگی بھی چل رہا ہے، اللہ معاف کرے، کینسر بھی سائڈ بائی سائڈ چل رہا ہے، ٹائیفائڈ چل رہا ہے، ملیریا چل رہا ہے. اللہ تعالیٰ ان تمام عذابوں سے اللہ تعالیٰ ہم سب کو محفوظ رکھ. آگے اللہ تعالیٰ آپ ہی فرماتے ہیں، وَإِذَا مَرِضْتُ فَهُوَ يَشْفِينِ. ہاسپٹلس بھرے میں اللہ تعالیٰ، کوئی ڈرگس میں ہے، کوئی کسی بیماری میں، اللہ تعالیٰ سب کو اللہ تعالیٰ شفا دے. وَإِذَا مَرِضْتُ فَهُوَ يَشْفِينِ. وَالَّذِي وہی ہے، یمیتونی مجھے مارے گا، والذی اور وہی ہے، یمیتونی موت سے ہے، مجھے مارے گا، ثم پھر یحیین حی سے ہے، وہ مجھے زندہ کرے گا. اب یہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنے قوم کے مشرکوں سے جو سوال کیے وہ بتانا یہ چاہ رہے تھے، ان کو لاجک دینا چاہ رہے تھے کہ یہ تم لوگ اپنے ہاتھوں سے بناتے ہو اور ہاتھوں سے بنا کر پھر ان سے اپنی تکلیفیں، اور تو انہوں نے پوچھا کہ جو تم لوگ خود بناتے ہو یہ تمہاری تکلیفیں، تمہاری پرابلمز کیسے دور کر سکتا ہے. تو حضرت ابراہیم علیہ السلام کی قوم آپ کے سوالوں کا کوئی جواب تو نہیں دے سکتی تھی. لے دے کے ان کے پاس کیا جواب تھا کہ ہم اس لیے ان کی پرستش کرتے ہیں، ہم اس لیے پوجا کرتے ہیں کہ ہمارے آباء و اجداد کو ہم نے مدت تو ایسے ہی کرتے دیکھا، اور یہ ان کے پاس کوئی خاص دلیل نہیں تھی.
تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے یہ نہیں فرمایا کہ یہ بت تمہارے دشمن ہے، بلکہ یہ فرمایا کہ یہ میرے دشمن ہے، تاکہ قوم کے لوگ چڑ نہ جائیں اور ضد بازی پہ نہ اتر آئے. اور ان کے دشمن ہونے کا ذکر سورہ مریم میں بھی ہے. اور جب قیامت کے دن اللہ تعالیٰ مشرکوں کو ان کے معبودوں کو آمنے سامنے لا کے حاضر کرے گا، تو یہی معبود جن کو وہ اللہ کے سوا جس کو پوچھتے تھے، خواہ جاندار ہوں یا بے جان ہوں، اپنی عبادت کرنے والوں کے دشمن بن جائیں گے اور کہیں گے احمقو، تمہیں ہم نے کب کہا تھا کہ اللہ کو چھوڑ کے ہماری عبادت کرو؟ یہ تو آخرت میں دشمنی ہوئی، آج یہ میرے دشمن ہے، لہٰذا یہ میرا جو کچھ ہے بگاڑ سکتے ہیں، میں حاضر ہوں، میں دیکھوں گا میرا کیا نقصان کر سکتے ہیں. اور ان کے دشمن ہونے کا لازمی نتیجہ یہ ہے کہ میں بھی ان کا دشمن ہوں، اور جہاں تک مجھ سے بن پڑے گا میں ان سے 2 ہاتھ کروں گا. چنانچہ حضرت ابراہیم نے ان معبودوں کے ساتھ 2 ہاتھ بھی کیے. وہ کیا 2 ہاتھ کیے؟ وہ مشہور واقعہ ہے جو ویسے یہاں پہ مینشن نہیں ہے، لیکن وہ واقعہ ہے کہ جب ان کی قوم کے لوگوں نے کہا تھا کہ جب آپ نے پہلے اپنے چچا سے آزر سے یہ جب مکالمہ کیا کہ یہ آپ جو بت بناتے ہیں یہ نہ بولتے ہیں، نہ آپ کی کسی بات کا جواب دیتے ہیں، نہ نفع دے سکتے ہیں، نہ نقصان دے سکتے ہیں. تو ایک دفعہ ان کا کوئی میلے کا ان کا ایک ٹرینڈ تھا اس زمانے کی قوم کا، تو اس میں سب لوگ اس میلے میں جایا کرتے تھے. تو جب وہاں پہ میلے میں جانے لگے تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ایک ایکسکیوز کیا. انہوں نے کہا کہ میں ذرا بیمار ہوں تو میں نہیں جاؤں گا. تو سب قوم کے لوگ جو تھے میلے پہ چلے گئے اور آپ پیچھے رہ گئے. اور پھر آپ نے اس وقت جو ان کا مندر تھا جس میں انہوں نے بے شمار جو رکھے ہوئے تھے بت رکھے ہوئے تھے، آپ نے جا کے ان سب بتوں کو کلہاڑے کی ضرب سے مارا اور ایک کلہاڑا جو تھا وہ کلہاڑا ایک بڑے بت کے ہاتھ میں رکھ دیا. اب وہ لوگ جب میلے سے واپس آئے تو وہ بڑے حیران ہوئے کہ یہ اتنی بے حرمتی کس نے کی ہے. انہوں نے حضرت ابراہیم علیہ السلام سے پوچھا کہ آپ یہاں پہ موجود تھے، یہ ماجرا کیا ہوا، یہ کیسے ہوا؟ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام انہوں نے کہا کہ مجھے تو پتا نہیں، ان بتوں سے ہی پوچھ لو، یہ کلہاڑا تو بڑے بت کے ہاتھ میں، اچھا اسی سے پوچھ لو. یعنی کہ آپ نے بڑے لاجک سے ان کو بتانے کی کوشش کی کہ یہ بت جن سے تم نفع نقصان مانگتے ہو یہ تو اپنا آپ کو پروٹیکٹ نہیں کر سکتے، اپنے آپ کو بچا نہیں سکتے، تو تمہیں کیسے بچائیں گے؟ ایون یہ بھی نہیں بتا سکتے کہ ان کے ساتھ واٹ از ہیپننگ ایکچولی، ان کے ساتھ ہوا کیا. یہ سورہ انبیاء میں تمام اس چیز کا ذکر ہے. تو آگے انہوں نے فرمایا حضرت ابراہیم نے کہ اللہ رب العالمین کے سوا کسی کو بھی معبود تسلیم نہیں کرتا، کیونکہ وہی ساری کائنات کا خالق ہے، مالک ہے، اور ان کی تربیت کرنے والا، ان پہ کنٹرول، ان کی نگہداشت کرنے والا، یہ سب جو ہے یہ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہے. اب یہ جو میں نے یہ جو یہاں تک آیات پڑھی 78 تک، یہاں تک ان 4 آیات میں حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ کی ان صفات کا ذکر کیا جن کا تعلق حضرت ابراہیم علیہ السلام کی ذات سے نہیں بلکہ ہر انسان سے تعلق رکھتا ہے. اور اللہ تعالیٰ کی یہی وہ صفات ہیں جن کی بنا پہ ہر انسان کو صرف ایک اللہ کی عبادت کرنی چاہیے. پہلی صفت یہ ہے، نمبر 1 جیسے ہم نے پڑھا، اس نے مجھے پیدا کیا اور وجود بخشا. اللہ تعالیٰ کی یہ صفت ایسی ہے جس کا کسی اور کا دور کے مشرک یعنی کہ کوئی اس سے انکار کر ہی نہیں سکتا. تو یہاں بتایا گیا کہ جب اللہ کی تخلیق میں کسی دوسری ہستی کا ہاتھ ہی نہیں، حصہ بھی نہیں، تو پھر اللہ کی عبادت میں کون حصے دار بن سکتا ہے؟ دوسری صفت انہوں نے یہ بتائی کہ اللہ نے مجھے پیدا کر کے چھوڑ نہیں دیا، بلکہ اللہ تعالیٰ نے ہر مقام پہ میری رہنمائی بھی کی، اور اس سے مراد فطری رہنمائی بھی ہے جو ہر جاندار کو مہیا ہوتی ہے. ٹھیک ہے جی. پہلی تو بات یہ کہ اللہ کو انٹروڈکشن دیا کہ اللہ وہ ہے جو خالق اور مالک ہے، جس نے مجھے پیدا کیا، اور پھر پیدا کر کے اس نے مجھے بتایا، جیسے آپ دیکھتے ہیں کہ جیسے ایک نیو بورن بیبی پیدا ہوتا ہے اور جیسی وہ ماں کے سینے کے ساتھ لگتا ہے تو وہ فوراً مدر فیڈ لینا شروع ہو جاتا ہے. تو آپ یہ دیکھتے ہیں کہ وہ چھوٹا سا بچہ، ورنہ اگر ہم اس کو سمجھائیں کہ بیٹا ایسے کرو، اس طرح کھینچو، ایسے سک کرو اور ایسے دودھ آئے گا، یہ کون سکھا رہا ہے؟ یہ اللہ تعالیٰ نے بائی ڈیفالٹ اس بچے کے اندر رکھ دیا، اس کو رہنمائی کر دی کہ تم نے اس طرح سے اپنا فوڈ کا انٹیک ایسے کرنا ہے. اور اس کے علاوہ باقی بھی بہت سی چیزیں ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے اس کو دودھ پینے کا طریقہ سکھا دیا.
اور ہر موقع پہ ہر مقام پہ اللہ تعالیٰ نے ہر جاندار کی رہنمائی کی کہ اور انسان کی بھلائی کے لیے بھی اللہ تعالیٰ نے اس کی فلاح اور کامیابی کے لیے بھی جو تھی ہر طرح کا انتظام کیا. اور پھر اس کے بعد کہا جا رہا ہے کہ جب اللہ تعالیٰ نے ساری یہ رہنمائی کی, اللہ تعالیٰ نے ہدایت دی, تو پھر اس کے علاوہ کوئی اور اس کا شریک کیسے بن سکتا ہے. پھر آیت نمبر 79 میں ہم نے پڑھا کہ اللہ تعالیٰ نے جاندار مخلوق کو پیدا کرنے سے پیشتر ایسا انتظام کیا تھا کہ ہر جاندار کو روزی اور خوراک میسر ملے گی, اور وافر مقدار میں پانی بھی ملے گا, اور زمین میں گروتھ بھی ہوگی. اللہ تعالیٰ نے ہوائیں چلائی, بارش کا نظام کیا, اور ہر جاندار کی تمام ضروریات اس زمین کے ساتھ وابستہ کر دی. اور اللہ تعالیٰ کا کارنامہ ہے جس میں کسی دوسری ہستی شریک نہیں ہو سکتی. اسی لیے کہا جا رہا ہے کہ یہاں پہ ہم نے دیکھا ان آیات جو ہم نے ایسی ہم نے پڑھ گئی, کتنی اللہ تعالیٰ کی غور و فکر والی آیات ہیں کہ اللہ وہ ذات ہے جس نے مجھے پیدا کیا, مجھے رستہ دکھایا, وہ مجھے کھلاتا ہے اور پلاتا ہے. جیسے میں نے پہلے بھی اکثر کہتی ہوں, اللہ تعالیٰ نے یہ زمین جو ہے مائدہ ایک دسترخوان بنائی تھی, اس میں اللہ تعالیٰ نے رہتی دنیا تک, یعنی کہ دنیا جب تک دنیا قائم رہے گی تب تک کی گروسریز رکھتی ہیں. اس کے اندر پانی, اس کے اندر کھانے پینے کی اجزاء. آپ دیکھتے ہیں کہ ایک ہی کھیت ہوتا ہے, اس میں سے بار بار ایک فصل آتی ہے, پھر دوسری فصل آتی ہے, پھر تیسری فصل آتی ہے. پھر اللہ تعالیٰ نے اسی طرح جو پانی کے حفاظت کا انتظام رکھا ہوا ہے, کہیں گلیشیئرز میں, کبھی دریاؤں کے اندر, کبھی چشماؤں کے اندر, کبھی بادلوں کے اندر, جہاں جہاں پانی کی ضرورت پڑتی ہے اللہ تعالیٰ وہاں وہاں پانی برسا کے ان کی پانی کی نیڈ پوری کر دیتا ہے. اچھا جی, آیت نمبر 81 میں ہم نے دیکھا, اچھا 80 میں ہم نے دیکھا وَإِذَا مَرِضْتُ, اور پھر آپ یہ دیکھتے ہیں ایک اور کہ جب ہم بیمار پڑتے ہیں تو شفا کون دیتا ہے؟ اللہ سبحانہ تعالیٰ. حضرت ابراہیم علیہ السلام نے بیماری کی نسبت اللہ تعالیٰ کے بجائے اپنی طرف فرمائی, تو یہ محض اللہ تعالیٰ کی تعظیم اور عاجزی تھی, ورنہ بیماری اور شفا سب اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہوتی ہے. بیماری اور شفا کے متعلق اللہ تعالیٰ کا ضابطہ ہے کہ ہر جاندار کی طبیعت ہی اس کی سب سے بڑی معالج ہوتی ہے. بدن میں آپ کے کسی مقام پہ کوئی نقص واقع ہو جائے تو طبیعت فوراً ادھر متوجہ ہو جاتی ہے. باہر سے کوئی آفت پڑنے کا خطرہ ہو تو ہر جاندار بلا ارادہ ایسی حرکات سرزد کرنے لگ جاتے ہیں جو اس کی اس آفت سے محفوظ کر دیتے ہیں. اور دوائی کی ضرورت صرف اس وقت پیش آتی ہے جب طبیعت کی مدافعت سے معاملہ بڑھ جائے. یہ آپ کو بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ کورونا کے دنوں میں تو آپ کو بہت اور بات سمجھ میں آ گئی ہوگی کہ ایک جو لفظ ہم نے اس کورونا کے زمانے میں پڑھا, امیونٹی امیونٹی امیونٹی. امیونٹی انسان کے اندر اللہ تعالیٰ نے ایک نیچرل ڈیفینسو پاور رکھی ہوئی ہے. کوئی بیماری آتی ہے اللہ تعالیٰ نے اس کے اندر اس کو ڈیفینڈ کرنے کے لیے طاقت رکھی ہوئی ہے. اس کو کہتے ہیں نیچرل امیونٹی. اور جب وہ نیچرل امیونٹی سے اگر آپ ہیل نہیں ہو پاتے, جیسے آپ کا گلا خراب آتا ہے, جب آپ کا نزلہ زکام آتا ہے, ڈاکٹرز بھی کہتے ہیں کہ 2-3 دن اس کو بہنے دیا کرے, 2-3 دن اگر آپ کا موشنز لگتے ہیں 1 دن ہونے دیا کرے. اس سے کیا ہوتا ہے, آپ کے جسم کے ٹاکسکس نکل جاتے ہیں, گندے فاسد جو چیزیں ہوتی ہیں وہ سب اللہ تعالیٰ جو ہوتے ہیں ایک نیچرل طریقہ اللہ تعالیٰ نے ایکسپیل کر رکھا ہوا ہے کہ جب جسم میں اللہ تعالیٰ دیکھتے ہیں کوئی چیز غلط گھس گئی ہے, اس کو کھانسی سے, اس کو موشن سے, اس کو کسی بھی طرح سے سویٹنگ کے ذریعے وہ باہر نکال دیتے ہیں. اور پھر اس کے بعد اگر آپ دیکھتے ہیں کہ نیچرل امیونٹی سے وہ ڈیزیز کیور نہیں ہوئی تو پھر ہم آرٹیفیشل امیونٹی لے لیتے ہیں, پھر ہم دوائیوں کا سہارا لیتے ہیں. لیکن جب وہ دوائیوں کا بھی سہارا لیتے ہیں, کبھی وہ دوائی اثر کر جاتی ہے, کبھی وہ دوائی بے اثر ہو جاتی ہے. کبھی ہم سوچتے ہیں کہ یہ ڈاکٹر کے ہاتھ میں شفا ہے, کبھی ہم کہتے ہیں کہ اس کی ڈائگنوز اچھی ہے. تو یہ شفا اللہ کے ہاتھ میں ہے, سبب وہ دوائی یا وہ ڈاکٹر بنتا ہے یا وہ تشخیص بنتی ہے. وما علینا الا البلاغ سبحانک اللہم وبحمدک نشہد لا الہ الا انت نستغفرک ونتوب الیک. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.